बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। पंजाबी की एक मिसाल है, बुक्कल दे विच चोर। तो लगता यूं है कि खान साहब की बास्केट में बेशतर अंडे ही खराब हैं। कोई चीनी में चूना लगाकर चलता बनता है, कोई गंदम में अरबों रुपए का फ्रॉड करके मौजें उड़ा रहा है, कोई अद्वियात में माल बनाकर बैठा है और कोई पेट्रोल में अरबों रुपए की दिहाड़ी लगा रहा है। और अब वो भी जिन्होंने खान साहब की मासूमियत का फायदा उठाकर नवाज शरीफ को लंदन पहुंचा दिया है। यानी कल्ली कल्ली जान दुख लख ते करोड़। कभी कभी तो खान साहब से हमदर्दी होने लगती है कि बंदा इतना भी सीधा ना हो। वैसे तो पूरी कौम चाहती है अगर नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बना के बाहर गए हैं तो उन्हें वापस लाया जाए, और जिन्होंने उन्हें बाहर भेजा है उन सबको भी पकड़ा जाए, जाली रिपोर्टें बनाने वालों को भी पकड़ा जाए, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को भी पकड़ा जाए। और जिस डॉक्टर ने वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट दी थी कि नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं, वो आजकल मुशीर सेहत है, डॉक्टर फैसल का ओहदा वजीर के बराबर है, तो उनको भी पकड़ा जाए। तो कोई काम तो हुकूमत ऐसा करे जिससे ये पता चले कि वाकई खान साहब के साथ कोई बहुत बड़ा हाथ हो गया है। हमारे मासूम वज़ीर-ए-आज़म के साथ लोगों ने हाथ कर दिया है। यानी कभी जहांगीर तीन उन्हें चकमा दे जाते हैं और चीनी की कीमतों में हाथ कर जाते हैं, कभी खुसरो मुख्तियार का नाम किसी स्कैंडल में आ जाता है, और कभी गंदम स्कैंडल में अपने साथियों के नाम निकल आते हैं। और आज भी एक रिपोर्ट जो अखबारात में छपी हुई है कि गंदम किस किस ने जहीरा की, उसमें कई सियासतदानों के नाम हैं और अक्सरियत हुकूमत में है। कभी अद्वियात की कीमतों में अरबों रुपए की दिहाड़ी लग जाती है। तो हुकूमत का सारा जोर शिकवों और शिकायतों पर है कि ये हो गया, वो हो गया, हमारे साथ ये हो गया, फलां ने ये कर दिया, लेकिन किसी को पकड़ने या सजा देने पर नहीं। तो सवाल ये है कि क्या सजा देने के लिए दूसरे मुल्कों की हुकूमतों से रजू करना पड़ेगा, क्या अमेरिका से रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, या बरतानिया आके सजा देगा? तो हुक्मरान जमात ने अब एक और दावा कर दिया है। वो दावा ये है कि अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ नाइल हो जाएंगे। अब ये दावा पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। तो लगता यूं है कि हुकूमत अब नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ पर फोकस कर रही है और शहबाज शरीफ को नाअहल करवाने की तैयारी कर रही है। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के हवाले से वफाक और पंजाब के वज़रा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो अचानक ही हुकूमत नवाज शरीफ को याद करने लगी है। तो बहुत से लोग शायद ये समझते हैं कि शायद इसलिए हुआ है कि नवाज शरीफ दोबारा सियासत में मुतहर्रिक हो गए हैं, या फिर नवाज शरीफ ने नैब की पेशी के दौरान, यानी मरियम नवाज की नैब में पेशी के दौरान नैब पर जो पथराव हुआ उससे हुकूमत डर गई है या हुकूमत को गुस्सा आ गया है। अब इस हवाले में से सबसे ज्यादा दबाव पंजाब के वज़रा पर है या पंजाब हुकूमत पर है, क्योंकि नवाज शरीफ यहाँ पे थे और यहाँ पंजाब के वज़रा उनको टेक केयर कर रहे थे जब वो बीमार थे या हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। और बज़ाहिर यूं लगता है कि वफाकी वज़रा सारी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डाल रही है और पंजाब हुकूमत अब इस दबाव से निकलने के लिए जिम्मेदारी शहबाज शरीफ पर डाल रही है। तो फयाजुल हसन चौहान ने क्या कहा वो भी देखें। इनकी सूरत हाल ये है कि जनाब इन्होंने कहा जी मैं गवाही देता, तो ये एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, उसके मजाक गवाही दी, लेकिन परसों मुकर गए और टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड अपने आप को झूठा, फरेबी और धोखेबाज जो है वो परसों साबित कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। और मैं ये समझता हूं आखिरी चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने जो एक दो वकला से मशवरा किया, राय ली कि यार अब नवाज शरीफ साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने दो रखे हैं ये अदालतों के पास भी हैं, साहबी इदारों के पास भी हैं, सारी दुनिया के पास हैं। अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें नाअहल होने के लिए। शहबाज शरीफ को नाअहल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी इन दो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जो आपने गवाही दी है। और आगे से जनाब हादसे से बड़ा आसान है ये हुआ, लोग ठहरे नहीं आग साथ देखकर, अक्सर ये शेर सुनाता हूँ, ऊपर से मुकर भी रहे हैं। तो जनाब मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आपके लिए अच्छा यही है कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह गुलहरी की तरह भागते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए जनाब जहाज पे सवार हुए थे ना, याद है ना जब वो जा रहे थे, उसी तरह गुलहरी की तरह भागते हुए पाकिस्तान आ जाएं, इसी में उनकी जनाब बेहतरी है।
اور اسی میں ان کی سیاست، ان کے معاش، ان کے کاروبار، ان کی عزت کا بھلا ہے. بہت شکریہ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو وزیر اطلاعات پنجاب کہتے ہیں جی کہ جیسے نواز شریف گئے تھے ویسے واپس آ جائیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اب شہباز شریف کو نااہل ہونے سے نہیں روک سکتی. یہی وزیر تھے جو کہتے تھے کہ کسی قیمت پر نواز شریف کو باہر نہیں جانے دیں گے اور کسی قیمت پر فلاح کی ضمانت نہیں ہوگی اور فلاح کی ضمانت نہیں ہوگی. تو نواز شریف بھی باہر چلے گئے. اب چونکہ خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں اور حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، تو اسی پہ وفاقی وزیر شیخ رشید جو ہے وہ ایمفیسائز کر رہے ہیں. آج انہوں نے بھی بڑے دبنگ انداز میں کہا کہ خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو شیخ رشید نے کیا کہا؟ مگر شیخ صاحب ڈیل تھی نا. آپ نے پہلے شہزاد اقبال سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف گارنٹی دے کے گئے کہ 5 سال حکومت چلے گی عمران خان کی، اور پھر آپ نے ندیم ملک صاحب سے انٹرویو میں کہا کہ فوج کی طرف اشارہ کر دیا کہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں چلا. تو ڈیل ٹوٹ گئی، اور ٹوٹی تو کیسے ٹوٹی، کیا وجہ ہوئی؟ میں نے اشارہ کسی کی طرف نہیں کیا، لیکن ایک بات ضرور کی ہے کہ عمران خان کو اس بات کا افسوس ہے کہ وہ نکل گیا، اور آج بھی وہ اسی افسوس میں کی سوچ رکھتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا. اور ورنہ ان کے خیال میں تو جہاز پر جس وقت اس نے چڑھا تو عمران خان کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تھا کہ ہاتھ ہو گیا. باقی ڈیل کے بغیر تو باہر نہیں جاتے لوگ. ڈیل کسی نہ کسی جگہ پہ تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کا طریقہ واردات ہوتا ہے. شہباز شریف کیوں واپس آ گیا؟ اس کا خیال تھا کہ یہاں مردوں کا انبار ہوگا، یہاں کووڈ-19 کے لیے اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان سے اٹھائی نہیں جائیں گی. حالانکہ انڈیا میں 70,000 کیس روز کے ہیں اور 1,000 آدمی مر رہا ہے، لیکن پاکستان میں اللہ کا فضل ہوا ہے اور ان کی پالیسی جو ہے عمران خان کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی. غازی نظر میں خان صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف ان کی مرضی سے نہیں گئے، یہ کام کسی اور نے کیا. اس لیے جو طاقتیں ان سے ناراض ہیں وہ ان کی مجبوری کو سمجھ کر ناراضگی دور کر لیں. حکمران جماعت اس بات پر بضد ہے کہ انہیں بے وقوف سمجھا جائے، اور اس بے وقوفی کی مثالیں وہ خود دے رہے ہیں کہ نواز شریف انہیں بے وقوف بنا کر نکل گئے ہیں. خان صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا. یعنی خان صاحب اتنے معصوم ہیں کہ نواز شریف کو جہاز پر چڑھتے دیکھ کر انہیں پتہ چلا کہ ان سے ہاتھ ہو گیا ہے. چلے انہیں پتہ چل ہی گیا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے تو جہاز تو بھی اڑا نہیں تھا، جہاز روک لیتے، کابینہ اپنا فیصلہ واپس لے لیتی، دوبارہ عدالت سے رجوع کرتے. قانونی طور پر نہ صحیح زبردستی روک سکتے تھے. حکومت طاقتور ہوتی ہے، جہاز پاکستانی ٹیریٹری میں تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ خود کو بے وقوف اور سادہ ظاہر کریں گے تو دوسرے لوگ بے وقوف بن جائیں گے. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو پھر خان صاحب نے نہیں کسی اور طاقت نے باہر بھیجا ہے، اور خان صاحب نہ چاہنے کے باوجود یہ فیصلہ ماننے پر مجبور تھے. اسے خوشی کہے یا مجبوری کہے، انہیں یہ سب کرنا پڑا. اب مسئلہ طاقتوروں کا ہے، اور ان سے بھی زیادہ طاقتوروں کا ہے جو نواز شریف کے ساتھ کوئی رعایت نہیں چاہتے، جن کا خیال یہ تھا کہ پہلے کی طرح نواز شریف اب بھی ان کی طرف دیکھیں گے، ان کے سامنے گڑ گڑائیں گے. لیکن نواز شریف نے یہ سب نہیں کیا. تو خان صاحب آپ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. نہ بھیجنے والوں سے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ ناراض ہونے والوں کو بنا سکتے ہیں، لیکن یہ تاثر تو دے ہی سکتے ہیں کہ ان کی مرضی اس میں شامل نہیں. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ایک ہائی لائٹ. میں نے اشارہ کسی کی طرف نہیں کیا، لیکن ایک بات ضرور کی ہے کہ عمران خان کو اس بات کا افسوس ہے کہ وہ نکل گیا، اور آج بھی وہ اسی افسوس میں کی سوچ رکھتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا. اس نے حکومت گنوائی جس مقصد کے لیے آخری لمحات جب اس کو اپنی شریک حیات کے پاس ضرورت تھی بیٹھنے کے، وہ اس پاکستانی قوم کے لیے آ سکتا ہے تو وہ آج بھی آ رہا ہے. ایک ان کو برطانوی حکومت سے رجوع کرنا پڑے گا، وہاں کی عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا. اور اگر نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر برطانیہ جو ہے وہ پاکستان تو ہے نہیں. ایڈمنسٹریشن کے دور میں سندھ بلڈنگ کنٹرول بنی ہے. کراچی بلڈنگ کنٹرول جب سندھ بلڈنگ کنٹرول میں گئی تو اسمبلی کے ریکارڈ پہ ہم اتحادی تھے، ہم نے مخالفت کی. اور جب کوئی عمارت بنتی، ارے بھائی میئر کراچی سے پوچھ کے تھوڑی کوئی نالوں پہ قبضے کرتا ہے. یہ ڈی ایم سی کے چیئرمین سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے گھر کے آگے سویم کا ٹینٹ لگائیں،
سب سے پہلے علاقائی پولیس موبائل آ جائے گی. مولانا کے پاس یہ آپ نے کچھ عرصہ دیکھا ہوگا، کچھ عرصے سے ظاہر ہے وہ گورنمنٹ سائڈ سے بھی کچھ کیا نا دانستہ یا نادانستہ کچھ حرکتیں تو ہو رہی ہیں. پنجاب گورنمنٹ میں بھی ہوئیں، کے پی کے گورنمنٹ میں بھی ہوئیں. کبھی سلیبس چینج کر دیا جاتا ہے اور وہ 100 کتابیں جو ہیں. میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، آپ مجھے نہیں کریں، آپ مجھے اس طرح کی باتیں نہیں کریں. ٹھیک نہیں ہے، آپ کے پاس آرگومنٹس ہیں نہیں، آپ کے پاس آرگومنٹس نہیں ہے، آپ کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے. باتیں مجھے کہنے دیں. اگر نہیں آپ کا آرگومنٹ نہیں ہے، مجھے بھی اونچا بولنا ہوتا ہے، بس کر دیں. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں شبلی فراز اور ندیم ملک کے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. شبلی فراز وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، ان کے ساتھ خرم دستگیر ہے. دونوں اپنی اپنی جماعتوں کے حوالے سے اپنا نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہاٹ ڈیبیٹ تھی، دیکھتے ہیں کہ کیا فرما رہے شبلی فراز اور خرم دستگیر. You have to نہیں آپ مطلب ہے you are a moderator نا. آپ میں جب یہ بات کر رہے تھے میں نے بات کی ہے. یہ جو ہے نا میری دیکھیں منسٹر کو چھوڑیں، میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، آپ مجھے نہیں کریں، آپ مجھے اس طرح کی باتیں نہیں کریں. ٹھیک نہیں ہے، آپ کے پاس آرگومنٹس ہیں نہیں، آپ کے پاس آرگومنٹس نہیں ہے، آپ کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے. باتیں مجھے کہنے دیں. اگر نہیں آپ کا آرگومنٹ نہیں ہے، مجھے بھی اونچا بولنا ہوتا ہے، بس کر دیں. آپ چھوڑیں اس باتوں کو. مجھے اونچا بولنا آتا کر رہے ہیں گجرانوالے کی آواز بہت اونچی ہے. او گجرانوالے کو چھوڑیں یار، میں بھی خیبر پختونخوا کا ہوں، آپ مجھے مت بتائیں. آواز نہ اٹھائیں، میں آپ نہ اٹھائیں، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک منٹ میں بولتا ہوں. نہیں یہ کیا بات بیان پڑھتا ہوں. نو آئی تھنک کہ ندیم آپ کا نہیں آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے. ایک پانی کا سپ لیں. نہیں سپ کی بات نہیں ہے. یہ عوام دیکھیں، یہ عوام دیکھیں کہ ادھر ایک بندہ ہے جو ایک آنےسٹ لیڈر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ شبلی فراز ہے، پی ٹی آئی کا ایک ورکر. اور ادھر ہے یہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جن کے لیڈرز کرمنلز ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے. آج ملک کے عوام کو اس غربت پہ لے آئے، سارے بھگت رہے ہیں، منی لیڈر ہیں. آپ نے جو ہے تو سوالوں کے جواب نہیں دیے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو تو آنے نہیں چاہیے. تھوڑی سی بھی سیلف ریسپیکٹ ہے، آپ کو آنے نہیں چاہیے، آپ کو نہیں آنے چاہیے. ہم تو پراؤڈ ہیں. جو حکومتوں میں ہوتے ہیں ان کے لیڈر سچے ہی ہوتے ہیں. جس کی لاٹھی ہو بھینس بھی اس کی ہوتی ہے، دلہن وہی ہوتی ہے جو پیا کے من کو بھائے. دو چار اور بھی محاورے بیان کیے جا سکتے ہیں. آدمی خود کو ہمیشہ عقل کل سمجھتا ہے. جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، حکمرانی ہو، وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے. پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، طاقت میں ہوتے ہیں، تو وہ جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو صحیح سمجھتے ہیں، جس کو غلط سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں، چاہے وہ غلط ہو یا نہ ہو. جس کو کرپٹ قرار دے وہ کرپٹ ہے. تو یہ کام ہر حکومت کرتی ہے. وہ ہر وہ بندہ کرتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے. تو یہ بھی کر رہے ہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے. اچھا پہلو یہ ہوتا ہے کہ قوم کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ آنے والے جانے والوں پر الزام لگاتے ہیں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں. اور جانے والے آنے والوں کو اپنے کارنامے گنواتے ہیں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی پر الزام لگ گیا ہے، محض الزام، تو اسے دفاع کا کوئی حق حاصل نہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. حکومت کو یہ حق ہے کہ وہ خود پر اٹھنے والے سوالات کا دفاع کرے اور اپنے مخالفین کے حوالے سے جو بھی اعتراضات ہیں وہ اٹھائے، اور دوسروں کو بھی حق یہ ہے کہ وہ سوال اٹھائیں. لیکن غرور، تکبر، نفرت کے مارے لوگ اگر حقارت زدہ لہجے میں بات کرتے ہیں تو وہ کسی اور کو نہیں، خود کو بے نقاب کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے کراچی میں ہونے والی تباہی کا. بارشوں نے تباہی پھیلائی ہے، اور یہ تباہی صرف بارشوں نے نہیں پھیلائی، یہ بہت سے اور لوگوں نے بھی پھیلائی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور
بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کا تجزیہ دے رہے ہیں ہمارے کچھ دوست. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. جو 2002 میں آیا تھا، آپ اپنا رائٹ ونگ کا جو ووٹ ہے، مذہبی ووٹ ہے، اس کو قابو کریں اور ان کو نیریٹو مولانا کے پاس یہ آپ نے کچھ عرصہ دیکھا ہوگا، کچھ عرصے سے ظاہر ہے وہ گورنمنٹ سائڈ سے بھی کچھ کیا نا دانستہ یا نادانستہ کچھ حرکتیں تو ہو رہی ہیں. پنجاب گورنمنٹ میں بھی ہوئیں، کے پی کے گورنمنٹ میں بھی ہوئیں. کبھی سلیبس چینج کر دیا جاتا ہے اور وہ 100 کتابیں جو ہیں وہ بین کی گئیں. ابھی تک کوئی 9000 بکس ہیں، 950 بکس ہیں، ان کا بھی جائزہ لیا جانا باقی تھا. وہ اس سے پہلے ہی رائے صاحب کو تبدیل کر دیا گیا اور وہ ایک نصاب کو چیک کر رہے تھے. اس میں انہوں نے رائے صاحب نے کہا ہے جناب کہ جو ڈی جی تھے ٹیکسٹ بک بورڈ کے، ان کو معزول کیا گیا. انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ایک صوبائی وزیر اور ایک مرکزی وزیر یہ دونوں شامل تھے، وہ ناراض تھے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ایک الگ سے ایک پک رہا ہے، وہ گیس پیدا ہو رہا ہے عوام الناس میں، اور اس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی سیانے وانے بندے نے کہا ہے کہ آپ چھوڑیں پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نواز کو، یہ آپ کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. آپ متحدہ مجلس عمل مذہبی ووٹ کو جمع کریں اور مذہبی ووٹ کی بنیاد پہ اپنی قوت جو ہے وہ مجتمع کریں اور اپنی تحریک الگ سے چلائیں. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان الگ سے تحریک چلا چکے ہیں. اکیلے نکلے تھے، سندھ گئے اور سندھ سے پھر اسلام آباد پہنچے. اسلام آباد میں جو انہوں نے دھرنا دیا وہ بہت بڑا دھرنا تھا اور تقریباً اگر سمجھا جائے کہ وہ کامیاب ہونے کے قریب تھے تو یا کامیاب ہو چکے تھے تو بظاہر ایسا ہی لگتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اکیلے وہ دھرنا دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اب متحدہ مجلس عمل ان جیسے اتحاد وقت کی ضرورت کے تحت بنتے ہیں، بلکہ بنتے نہیں، بنائے جاتے ہیں. مذہبی اتحادوں کے بارے میں ہمیشہ سے یہ تاثر رہا ہے کہ جب تک انہیں ریاستی اداروں کی سرپرستی نہ ہو ایسے اتحاد یا مذہبی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی. جن لوگوں کے مذہبی عقائد ہی بالکل مختلف ہوں انہیں اکٹھا کرنا تو سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ریاستی ادارے یا مقتدر حلقے یہ کام آسانی سے کر لیتے ہیں. متحدہ مجلس عمل کے پیچھے بھی مشرف تھے. اس وقت مشرف کے بارے میں خیال تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے یعنی اس بڑے اتحاد کے ذریعے جس میں سارے مذہبی حلقے تھے یا مذہبی جماعتیں تھیں ان سے امریکہ کو خوفزدہ کیا جائے. اور مشرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو پھر یہ لوگ غالب آ جائیں گے، میں ہی انہیں قابو رکھ سکتا ہوں. تو حکومتیں مذہبی اتحادوں کے ذریعے کبھی نہیں گرتی، نہ گرائی جا سکتی ہیں. البتہ سیاسی اتحاد میں اگر مذہبی طاقتیں شامل ہو جائیں تو پھر افرادی قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لوگ بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں یا مدرسوں کے لوگ وہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جیسے مولانا کے دھرنے میں تھے یا مولانا کے لانگ مارچ میں تھے. اب بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلی تھی وہ بظاہر الیکشن کے حوالے سے چلی تھی، الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے. چھوٹی سی ایک تحریک تھی سیاسی جس میں مذہبی قوتوں کے شامل ہونے سے وہ مذہبی رنگ اختیار کر گئی. متحدہ مجلس عمل اب ماضی کا قصہ ہے. مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد دھرنے سے قبل جتنے بڑے بڑے جلسے کر کے دکھا دیے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں وہ لوگوں کو لے کے اسلام آباد پہنچ گئے تھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو انہیں کسی اتحاد کی ضرورت ہی نہیں. لیکن انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ سیاسی اتحاد کے بغیر سیاسی تبدیلی ممکن نہیں، اس لیے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا سیاسی جماعتوں کی رضامندی اور مشاورت سے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب بات کریں جی سندھ کے شہری علاقوں بالخصوص کراچی، حیدرآباد اور میر پور خاص میں بارشوں کے حوالے سے. ان بڑے بڑے شہروں میں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. ایک طویل عرصے کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ کراچی میں نکاسی آب کا نظام تباہ ہو چکا ہے. بارش سے کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے. کراچی پاکستان کا پہلا کیپٹل تھا، دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، اور آج بھی پاکستان ریونیو کے لیے جس شہر پر انحصار کرتا ہے وہ کراچی ہے. تو شہر کو اس ناگہانی آفت سے بچانے کے لیے جو سب سے بڑا ڈرا بیک تھا، بارشیں ہوتی ہیں، قدرتی آفت ہوتی ہے، لیکن
یہ جو حکومت کہیں نظر نہیں آئی نا، یہ سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے. کوئی حکومتی انتظامات نظر نہیں آئے، اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ کراچی کے مسئلے پر سیاست کے سوا کچھ نہیں ہو رہا. کراچی کس نے ٹھیک کرنا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اداروں کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں. کراچی غریب لوگوں کا شہر نہیں ہے. کراچی میں پاکستان کے سب سے مالدار لوگ رہتے ہیں، لیکن شہر کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ غریبوں کی کچی بستی بن گیا ہے. وفاقی حکومت جس کے 14 MNA اور 24 MPA اسی شہر سے ہے، وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. یعنی کوئی MNA MP اپنے علاقے میں نہ کام کراتا ہے، نہ اسے کوئی شوق ہے، نہ انہیں ترقیاتی کاموں میں کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی انہیں اس کا علم ہے کہ MNA MPA کو اپنے علاقوں کے مسائل حل کرنے چاہیے اور کرانے چاہیے. کراچی کے عوام کا سب سے بڑا مینڈیٹ پچھلے 2 سال سے حکمران جماعت کے پاس ہے، خاص کر کراچی کا. لیکن انہیں سندھ حکومت کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے فرصت نہیں، اور سندھ حکومت بھی اسی جھگڑے میں پڑی ہے. انہیں یہی لگتا ہے کہ MNA اور MPA کا کام حکومت کی غلطیاں نکالنا ہے اور حکومت کا کام ڈیفینڈ کرنا ہے. ہر سال اسی طرح ماتم ہوتا ہے، ہر سال بارش ہوتی ہے. پچھلے سال بارشوں کی وجہ سے لوگ کرنٹ لگنے سے مر گئے تھے، اس سال بارشوں نے گھر کے گھر تباہ کر دیے. ہر سال اسی طرح کا افسوسناک ہمیں صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے. تو جتنے MNA MPA گورنمنٹ ہے، لگتا ہی ہو کہ 2% کا بھی کام نہیں کر رہے. اب تو یہ صورت رہے گی کراچی کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو کیا حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سندھ حکومت کہتی ہے ہمیں $10 ارب چاہیے کراچی ٹھیک کرنے کے لیے. تو پتہ نہیں $10 ارب سے کوئی نیا شہر بننا ہے. یہ کام جو اب چندے سے ہی ہو سکتا ہے. تو یہ چندہ مانگنا ویسے بھی حکمران جماعت کے لوگ اچھی طرح کام کر لیتے ہیں. تو اگر کراچی کے لیے فنڈ نہیں مل رہے یا بہت بھاری فنڈ چاہیے، $10 ارب چاہیے، تو پھر اب فنڈ جمع کرنے کے علاوہ اور کیا راستہ ہے؟ کیونکہ اب آپ کو ادھار تو کوئی دے گا نہیں. جو ادھار دے رہے ہیں ملک وہ بھی ادھار واپس مانگ رہے ہیں، اور آمدنی بڑھنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا. تو اخراجات بھی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کم کر رہے ہیں. تو اب شہر کیسے ٹھیک ہوگا؟ شہر میں نئی سیوریج لائنیں کیسے بچیں گی؟ نشیبی جو علاقے ہیں، جو نیچے علاقے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے، وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو لگتا ہی ہو کہ یہ عطیات کے ذریعے، چندے کے ذریعے اب کراچی کو بھی پورے پاکستان سے بھیک مانگنا پڑے گی. کیونکہ سندھ حکومت وفاقی حکومت کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں $10 ارب چاہیے. اب $10 ارب انہیں کون دے گا؟ اور ابھی پوزیشن میں ایسی نہیں ہے، کریڈیبلٹی ایسی نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کی یا پروونشل گورنمنٹ کی کہ انویسٹر آئیں یا باہر سے کوئی ڈونرز آئیں، وہ انہیں اتنا پیسہ دے دے کہ آپ اپنا شہر ٹھیک کر سکیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ سیوریج لائن $10 ارب میں پڑتی ہے، اس کی کاسٹ $10 ارب ہے. تو مسئلہ $10 ارب کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ شہر کو کوئی آن تو کرے. کوئی اس شہر کو اون نہیں کر رہا. MKM اون کرتی ہے لیکن ذمہ داری نہیں لیتی. وہ مطلب یہ نہیں کہتے ہم شہر ہمارا ہے لیکن ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے. اور سندھ حکومت وہ ظاہر سندھ کا یہ کیپٹل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مینڈیٹ ہمارا نہیں ہے، مینڈیٹ PTI کا. PTI کہتی ہے حکومت سندھ کی ہے. تو سارے ہی جو ہے اس شہر سے دودھ تو پی رہے ہیں، یعنی دودھ نکال لے اس کا، لیکن اسے چارہ ڈالنے اور پالنے کی ذمہ داری کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اب MKM والوں سے پوچھے تو وہ کچھ اور بتاتے. خواجہ اظہار الحسن نے بھی کراچی کی صورتحال پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، ان کو بھی سن لیتے ہیں کیا فرماتے ہیں خواجہ اظہار الحسن. لا کے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جو شہید ملت کی اب بات کر رہے ہیں، ہائی رائز کی پرمیشن جس ڈیٹ پہ کھلی ہے، میرا کنسٹرکشن انڈسٹری سے تعلق ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری کی ساری ایڈمنسٹریٹرز کے دور میں کھلی ہے. ایڈمنسٹریٹرز کے دور میں سندھ بلڈنگ کنٹرول بنی ہے. کراچی بلڈنگ کنٹرول جب سندھ بلڈنگ کنٹرول میں گئی تو اسمبلی کے ریکارڈ پہ ہم اتحادی تھے، ہم نے مخالفت کی. اور جب کوئی عمارت بنتی، ارے بھائی میئر کراچی سے پوچھ کے تھوڑی کوئی نالوں پہ قبضے کرتا ہے. یہ DMC کے چیئرمین سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے گھر کے آگے سویم کا ٹینٹ لگائیں، سب سے پہلے علاقائی پولیس موبائل آ جائے گی، اور اس کے بعد وہ آپ سے جب تک پیسے نہیں لے گی، آپ سے پرمیشن مانگے گی، آپ کے گھر کے آپ ریتی کا ایک ٹرک گرائیں، ایک گدھا گاڑی گرائیں، سب سے پہلے آپ کے پاس پولیس آئے گی، پھر اس کے مقامی کاؤنسل آئے گی، پھر آپ کے پاس بلڈنگ کنٹرول آئے گی، پھر آپ کے پاس اینٹی انکروچمنٹ آئے گا، تب جا کے تو آپ کراچی میں کام کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ سارا کا سارا کام MKM کے ملبے پہ ڈال دینا. مظہر بھائی یہ میرے ساتھ بہت بڑی، میرے عوام کے ساتھ، میرے ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہے. اس پورے سسٹم کو کلیپس کرنے میں میں اپنی غلطی ضرور تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں باقی چیزوں کو بری ذمہ کیسے کر دوں؟
میں کیسے پیپلز پارٹی کو بری ذمہ کر دوں, میں کیسے فیڈریشن کو چھوڑ دوں, میں کیسے باقی سارے ادارے جو کہ سیاسی بنیاد, واحد شہر ہے کاشف, واحد شہر ہے پوری دنیا میں جس میں 3 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, ایک این ڈی اے, ایک این ڈی اے, کے ڈی اے, ایک بنڈر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, ایک اپنے کھاتے چینج کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, ایک کراچی کے لیے بنائی گئی ہے. یہ سارا کام میئر نے کیا, یہ سارا کام ایم کیو نے کیا. لگا دیجیے مظہر صاحب سے اس کا بریک سے پہلے جواب. دیکھیں کراچی وہ شہر تھا اور آج بھی ہے جہاں پیسے کی فراوانی ہے, بہت پیسہ کراچی میں, جہاں بہت روزگار موجود ہے. آپ کراچی چلے جائیں تو بے روزگار نہیں مریں گے, فاقوں سے نہیں مریں گے. یہ سب سے زیادہ ریونیو بھی دیتا ہے, اور کراچی میں پورے پاکستان سے اسی لیے یلغار ہوتی رہتی. پورے پاکستان سے لوگ کراچی جاتے ہیں اور وہاں سے روزگار کماتے ہیں. بڑا شہر ہے, دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ جو دوسرے شہروں سے, چھوٹے شہروں سے لوگ جاتے ہیں اور مال کماتے ہیں, اپنی روزگار کماتے ہیں, کیونکہ وہاں پیسے کی فراوانی ہوتی ہے, کاروبار زیادہ ہوتا ہے. جہاں پورٹ ہوتی ہے وہاں ویسے بھی بزنس زیادہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے وہاں مقامی لوگوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کے درمیان زبان کی بنیاد پر تفریق پیدا کی گئی, اور اس کے بعد کراچی میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہوا. تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ کراچی ایک طویل عرصہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے وہاں صورتحال خراب رہی, تو ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو سکے. ایم کیو ایم کراچی کی نمائندہ جماعت تھی, لیکن حقوق کے لیے جدوجہد کے نام پر اتنی قتل و غارت کی گئی. بھول گئے لوگ کراچی میں کتنے نوگو ایریا سے آپ جا ہی نہیں سکتے تھے, قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی, لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے, جہاں جی چاہا وہاں قبضہ کر لیا, خاص کر پسماندہ علاقوں میں, ریموٹ ایریا میں. اب وہاں لاکھوں کی آبادیاں ہیں لیکن سڑکیں نہیں ہیں, نکاسیاب کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو کراچی ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت چلتا تھا, ایک ڈیزائنڈ, ویل ڈیزائنڈ سٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ جس کا جی چاہا اس نے گھر بنا لیا تھا, لیکن پچھلے کچھ 10-20 سال سے ایسا ہی ہوا. اس سے پہلے بالکل ایکوریٹ تھا سسٹم. تو کراچی ایسے وقت سے بھی گزرا ہے جب سرکاری اہلکار کسی علاقے میں جا ہی نہیں سکتے تھے, تو اس کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے. تو بھائی سارے اس کے ذمہ دار ہیں, اور سارے ہی قصوروار ہیں, اور سارے بے قصور ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار قاضمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اب آپ کی ایک اور خبر بتاتے ہیں. سوشل میڈیا پر جو لوگ حکومت کے مخالف ہیں یا دوسری سیاسی جماعتوں کی حمایت کرتے ہیں یا حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کو ایف آئی اے نوٹسز جاری کرے, طلبی کے نوٹس جاری کر رہی ہے. بہت سے لوگوں کو جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, مونا جاوید ایڈوکیٹ اور ان سمیت درجنوں لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, انہیں ایف آئی اے نے طلب کر رکھا ہے, نوٹس بھیجا گیا ہے. اب سمجھ سے باہر ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر اظہار رائے کرتے ہیں, سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ دنیا بھر کے لوگ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں. ہر ایک کی اوپینین ہے, اور کسی بھی معاشرے کے آزاد اور جمہوری ہونے کا اسے پیمانہ سمجھا جاتا ہے. تو سوشل میڈیا پر اگر کوئی اپنی اوپینین دیتا ہے یا کسی کی حمایت کرتا ہے, کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے, تو ایک اوپن پلیٹ فارم ہے. خود تحریک انصاف کا دعویٰ یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے انہوں نے عوام میں شعور پیدا کیا ہے, اور اس کا بہت بڑا رول ہے انہیں اقتدار میں لانے کے لیے. تو آج اسی سوشل میڈیا پر وہ کسی دوسرے کی رائے دیکھنا پسند نہیں کرتے. اب مجھے نہیں پتا ہے یہ حکومت نے اس پہ کوئی ایکشن لیا ہے یا ایف آئی اے نے خود اس پہ کوئی نوٹس لیا ہے, لیکن یہ اظہار رائے کا ایک پلیٹ فارم ہے, اور بے شک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یعنی اس کو اوتھینٹسٹی نہیں دی جاتی. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو صرف کتھارسس کے لیے ہے. اس کی کریڈیبلٹی کو, یعنی اس کو کریڈیبل نہیں سمجھا جاتا, اور نہ سمجھا جانا چاہیے. اگر یہ کریڈیبل ہو تو پھر ظاہر ہے آپ اس پہ چلنے والی کوئی بھی ایک بات, کوئی بھی ایک اوپینین کو پھر اس کے اوپر آپ ایکشن لے سکتے ہیں, اس کو لیگلائز طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جب سے سوشل میڈیا کے بہت سے پلیٹ فارم آئے ہیں تو لوگ اپنی اوپینین دیتے ہیں.
لیکن اگر آپ اس پلیٹ فارم کو ایف آئی اے کے ذریعے یا کسی اور ادارے کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر یہ حکومت کر رہی ہے، جو مجھے نہیں لگتا حکومت کر رہی ہے، تو حکومت تو خود سوشل میڈیا کو بہت ایکٹیو بہت ہی پروموٹ کرتی ہے، اس کی حمایت بھی کرتی رہی ہے. اب یوٹیوب چینلوں کے بارے میں بھی حکومت نے ایک پالیسی بنائی کہ ان کو لائسنس دیے جائیں گے یا ان کو لیگل کیا جائے گا، ان کو اشتہار دیے جائیں گے. تو جو حکومت سوشل میڈیا کو پروموٹ کر رہی ہے وہ پھر دوسروں کو اس کا موقع کیوں نہیں دیتی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر حکومت کر رہی ہے تو پھر یہ بدنامی کا سبب بنے گا، اور اگر حکومت کے علم میں لائے بغیر کوئی اور لوگ کر رہے ہیں تو بھی یہ بدنامی کا سبب بنے گا. تو میرا خیال ہے اس پہ اس کا نوٹس خود حکومت کو لینا چاہیے. ہزاروں لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو کہ اپنی اوپینین دیتے ہیں، اور اگر یہ پلیٹ فارم نہیں ہوں گے تو پھر سوسائٹی جو ہے وہ ایک بند سوسائٹی بن جائے گی، معاشرہ ایک بند معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا. اور بند معاشرے جو ہوتے ہیں وہ گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اور بند معاشروں کا جو ریئیکشن ہوتا ہے جب وہ بلاسٹ کرتے ہیں، جب وہ کھلتے ہیں، تو پھر وہاں پہ پھر انارکی، خانہ جنگی، یہ ہمارا پوری دنیا کا ایکسپیرینس ہے. تو لوگوں کو بولنے کا، اظہار رائے کا حق ملنا چاہیے، دینا چاہیے. تو ایک پلیٹ فارم جو کہ ہے سوشل میڈیا کا، وہ ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، وہاں پہ اگر کوئی اپنی اوپینین دے رہا ہے تو بہت سے لوگ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے، اور ایف آئی اے کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ بلا وجہ کسی کو اس طرح کی ہراساں نہیں کرنا چاہیے. اس سے دنیا بھر میں ہماری بدنامی اور جگہ سازی ہوتی ہے، اور بھی دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں جی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور ایک اور اہم خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد کر دی ہے. انہیں بطور مشیر نیب اور ایف آئی اے میں مداخلت سے روک دیا ہے. عدالت عالیہ نے 9 صفحات پر مشتمل اپنے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ ریکارڈ پر کچھ ایسا نہیں ہے کہ پٹیشنر کے حقوق شہزاد اکبر کے کسی عمل سے متاثر ہو رہے ہیں. تو مشیر کی قابلیت کے معیار کے حوالے سے کوئی وضاحت پیش نہیں کی گئی، نہ ہی ریکارڈ پر کوئی ایسا مواد پیش کیا گیا کہ شہزاد اکبر نیب کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. تو عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں جو کہ کل محفوظ کیا گیا تھا یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 93 کے تحت مشیر مقرر کرنا وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، اور وزیر اعظم صدر کو 5 مشیر تعینات کرنے کا مشورہ دے سکتے ہیں. تو مشیر کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وفاقی وزیر کے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں شہزاد اکبر کو بطور مشیر نیب اور ایف آئی اے میں مداخلت سے روک دیا ہے، اور یہ کہا جی کہ آرٹیکل 55/4 کے تحت وزیر، سیکرٹریز یا نامزد افسر حکومت کے آفیشل ترجمان کے طور پر کام کر سکتے ہیں. تو مشیر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ نیب کو بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی ہدایت جاری کرے، اور مشیر کے پاس ایسا بھی کوئی اختیار نہیں کہ وہ ایف آئی اے کے اختیارات میں مداخلت کرے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.